बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शकील सलाम और आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए प्रोग्राम हमारी सेहत। ये प्रोग्राम हर हफ्ते इसी चैनल पर आपके लिए पेश किया जाएगा। ज़ाहिर है पिछले 6 सालों से आप हमारी सेहत प्रोग्राम उम्मा चैनल पर देखते चले आ रहे हैं। आज से ये प्रोग्राम मुस्लिम उम्मा टीवी पे आपके लिए दिखाया जाएगा, जो 854 पर आप देख सकते हैं। अगर आप अपने दोस्तों, साथियों और अजीज़ों को बता दें कि अब से ये नया प्रोग्राम जो है हमारी सेहत का प्रोग्राम है, ये अब नए चैनल पे आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। सेहत का ये प्रोग्राम होता है, सेहत के हवाले से बातचीत होती है। हम माहिरीन सेहत को दावत देते हैं जो इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। एक ख़ास मौजू पे बात होती है और फिर आपके सवाल भी लिए जाते हैं। जी हाँ, थोड़ी देर बाद स्क्रीन पे एक नंबर आएगा जिस पे आप फ़ोन कर सकते हैं लाइव हमारे स्टूडियो में, और उसके साथ साथ टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं। सारी तफसील जो है वो स्क्रीन पे आपके लिए होगी। लेकिन आइए चलते हैं, आपको बताते हैं कि आज हमारे मेहमान कौन से हैं। बहुत मरतबा उम्मा चैनल पर हमारे सेहत के प्रोग्राम में हिस्सा ले चुके हैं। आज पहली मरतबा मुस्लिम उम्मा टीवी पे आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर इरफान ज़फ़र साहब से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर इरफान ज़फ़र जनरल प्रैक्टिशनर हैं, जीपी हैं, ब्लैकबर्न में इनकी प्रैक्टिस है और इसके साथ साथ माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव है, जो यहाँ की जो सीसीजी है उसके साथ वाबस्ता हैं, और जहाँ इनको थोड़ा सा वक्त मिलता है उसमें ये वॉलंटरी वर्क करते हैं। और ख़ास तौर पर जब भी कोई डिज़ास्टर होता है दुनिया के किसी हिस्से में तो वहाँ पर अपनी टीम को लेकर जाते हैं। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर इरफान ज़फ़र से है और आज उनसे बात करेंगे सेहत के हवाले से। नया साल आ चुका है, नए साल में हमें क्या तब्दीलियाँ लानी चाहिए अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए। और ख़ास तौर पर अभी हाल ही में एक रिपोर्ट शाया हुई थी जिसमें बताया गया कि डायबिटीज़ जो है वो बरतानिया में जो लोग जिनको डायबिटीज़ है उनकी तादाद जो है 4 मिलियन से ज़्यादा हो चुकी है, और ये एक बड़ी फ़िक्र की बात है। और क्योंकि हमारी एशियाई कम्युनिटी में डायबिटीज़ बहुत बड़ी इशू है, हम जानना चाहेंगे कि इससे हम कैसे अपने आप को महफूज रख सकते हैं और इसके साथ साथ अपने लाइफस्टाइल, अपनी सेहत को बेहतर कैसे रख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जो रिपोर्ट है कि डायबिटीज़ के फिगर जो है वो 4 मिलियन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो ये तो बहुत बड़ी इशू है। हाँ जी शकील, बिल्कुल। पिछले 30 सालों में अगर आप देखें फिगर्स को तो डायबिटीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, ना सिर्फ यूके के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर एज ए इन जनरल। इसकी कई वजूहात हैं। जैसे आपको पता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और इससे हमारी जो है ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो रही हैं, और उसके रद्द अमल के तौर पर ये हुआ है कि हमारा जो एवरेज वज़न है, जो औसत वज़न है हमारा, वो थोड़ा बढ़ गया है। और उसके अलावा हमारी जो एक्सरसाइज जो हम एक्सरसाइज करने का एक रूटीन थी हमारी पहले के, हम लोग बग़ैर कारों के हम लोग ज़्यादा पैदल चला करते थे, हमारी ख़ुराक थोड़ी मुख्तलिफ थी, और उसकी वजह से जो अभी जो है आजकल हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर, अपनी गाड़ी के ऊपर और मोटर बाइक के ऊपर। तो उसका असर ये हुआ है कि हम एक्सरसाइज हमने कम कर दी है। हमारे बच्चे जो हैं वो पहले बहुत आउटडोर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया करते थे। जब हम लोग बच्चे थे तो हमारे पास कोई कंप्यूटर गेम या इस तरह की चीज़ें मौजूद नहीं थी। बिल्कुल। तो लेकिन आजकल के ज़माने में अगर आप देखें तो बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर वक्त जो है वो इंडोर गुजारते हैं, कंप्यूटर गेम्स पे, टेलीफोन के ऊपर या टीवी के ऊपर। और इसके अलावा जो हमारे जो अवेयरनेस है, हेल्थ अवेयरनेस है, हमारे जो पेरेंट्स थे वो उन्होंने एक बहुत रिलेटिवली सख्त लाइफ गुजारी होती थी और वो हमें इनकरेज करते थे फ़िज़िकल एक्टिविटी के ऊपर। जबकि हम लोग जो हैं, अब जब हम पेरेंट्स हैं तो हम अपने बच्चों पे इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं देते, और उसके इन सारी वजूहात की बिना पर ऐसा हुआ है कि हमारी जो एवरेज वेट है, औसत वज़न जो है जो हमारा वो बढ़ गया। इसका मतलब है कि ओबेसिटी वो बढ़ गई है, डायबिटीज़ बढ़ गई है, हार्ट की जो डिजीज़ हैं वो बढ़ गई है। इसके अलावा ये भी अब देखें कि आज हम ज़्यादा, हमारी जो औसत उम्र है वो भी ज़्यादा है।
آج ہم لمبا عرصہ زندہ رہتے ہیں چونکہ بیماریوں کی بہت ساری بیماریوں کا علاج اب ممکن ہے. اور پہلے جو ایوریج عمر تھی آج سے 30 یا 40 سال پہلے یو کے میں ایوریج عمر جو تھی وہ 66 یا 67 سال تھی. آج ہماری جو ایوریج عمر ہے وہ بڑھ کر 84 سے 85 سال ہو گئی ہے. تو جب ہم زیادہ عمر زندہ رہیں گے تو بیماریاں بھی زیادہ ہوں گی. اور اسی وجہ سے ابھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ڈائبٹیز ہے یا ہارٹ کی جو بیماریوں کی جو ریشو ہے وہ تھوڑی سی انکریز ہو گئی ہے. اور اس کی یہ جو کامن وجوہات ہیں. بالکل پہلے ابھی جو ریشو تھی وہ 1 in 20 ہوتی تھی اباؤٹ صرف 65 عمر کے تک کے لوگوں کے لیے, لیکن ابھی یہ بڑھ کر تقریباً 1 in 15 اور 1 in 14 تک بھی بعض لوگوں میں بعض علاقوں میں آ گئی ہے. خاص طور پہ جہاں پہ ایشین یا بلیک ایتھنک کمیونٹی رہائش پذیر ہیں ان علاقوں میں ریشو جو ہے وہ بعض علاقوں میں 1 in 12 تک جا پہنچی ہے. تو اس میں ریشو جو ہے ڈائبٹیز کی وہ جیسے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ابھی یو کے کے اندر اس کی جو ریشو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یونائٹڈ کنگڈم میں کئی وجوہات کی بنا پر جو اوبیسٹی کی جو ریشو ہے وہ یورپین باقی ملکوں کی نسبت تھوڑی سی زیادہ ہے. اور اس کی وجوہات میں جانے کی مجھے ابھی تو ٹائم نہیں ہے, لیکن اس میں جنرلی اسپیکنگ یہ بھی ایک کامن وجہ ہے کہ ڈائبٹیز یونائٹڈ کنگڈم کے اندر ریلیٹیولی باقی یورپین ملکوں کی نسبت زیادہ ہے. بالکل جی, ساری باتیں کریں گے. اور ڈاکٹر عرفان ظفر اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. آپ جنرل پریکٹیشنر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائبٹیز اور مختلف جو النیسز ہیں اس پہ اسپیشلزم ان کا ہے. اور آج اسی سلسلے میں بات کریں گے کہ ڈائبٹیز اور لائف سٹائل کو بدلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. جی ہاں, اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ فون کر سکتے ہیں. اسکرین پہ کچھ نمبر آ رہے ہیں, آپ لائیو ہمارے اسٹوڈیو میں فون کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتے ہیں. اور چونکہ ڈاکٹر صاحب جنرل پریکٹیشنر ہیں اور اس ہونے کے ناطے آپ کے کسی بھی سوال کا جواب دے سکیں گے. لیکن خاص طور پر ہم جاننا چاہیں گے ڈائبٹیز کے حوالے سے اگر آپ کے کوئی سوال ہیں, اور خاص طور پر جو موٹاپے کی وجہ سے ہمیں بیماریاں لگتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو لیک آف ایکسرسائز اور جو دوسری وجوہات ہیں ان کی وجہ سے ہم بیمار ہوتے ہیں, تو اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. یہ ساری باتیں ہوں گی ڈاکٹر عرفان ظفر سے اور آپ بھی ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, ظاہر ہے جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہم لوگ کچھ نہ کچھ ارادے کرتے ہیں کہ ہم نے وزن کم کرنا ہے, ہم نے چینی کم کھانی ہے, ہم نے ایکسرسائز زیادہ کھانی ہے, جم زیادہ کرنی ہے. جم میں لوگ زیادہ اس کے ممبرشپ بڑھ جاتی ہے. تو یہ نئے سال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیسے اپنے آپ کو بہتر رکھ سکتے ہیں صحت کے حوالے سے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا شکیل. میں کہوں گا خوش قسمتی سے جو نیو ایئر ریزولوشن جیسے آپ نے جس کی آپ نے بات کی, ہم لوگوں میں سے ایک زیادہ تعداد جو ہے وہ صحت کے بارے میں ہی نیو ایئر ریزولوشن بناتے ہیں. وہ اب ظاہر ہے ان کی جو پرائرٹیز ہے اس کے مطابق ہوتی ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو واسٹ میجارٹی آف جو پیپل ہیں ان کی جو نیو ایئر ریزولوشن ہے وہ صحت کے بارے میں ہی ہوتی ہے, جو کہ ہمارے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ اب ڈاکٹرز کے لیے کہ لوگ اپنی صحت کے معاملے کو سیریسلی لیتے ہیں اور اس پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. کریں یا نہ کریں یہ تو ایک ڈیفرنٹ بات ہے, لیکن کم از کم اس پہ سوچنا ایک پہلا سٹیپ ہے اپنی صحت کے بارے میں. اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ ہیلتھ ایجوکیشن جو میسج ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور آہستہ آہستہ اس پہ لوگ عمل بھی کرتے ہیں. جو کامنسٹ جو خاص طور پہ جو عام طور پہ جو نیو ریزولوشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ میں اپنا وزن کم کروں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ ہمارے ملک میں جو وزن کا بڑھ جانا یا اوبیسٹی ریلیٹیولی نسبتاً کافی زیادہ ہے. اور ہر شخص چاہتا ہے کہ میں یا ہر شخص جو ہے عورت ہو یا مرد, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وزن کم ہو, ہم جسمانی طور پر فٹ ہوں, فزیکلی فٹ ہوں, ہم ایکسرسائز کر سکیں, ہم خوش رہیں اور ہمارے بیماری نہ ہو.
تو یہ چیزیں بڑی اچھی سوچ ہے، اور اس کو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیشنٹس کو جتنی زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ہم دے سکیں ہم ان کو دیں، اور جتنی زیادہ سے زیادہ ہم ان کی مدد کر سکیں، ان کو اپنے ٹارگٹس کو، اپنے جو انہوں نے اپنے لیے جو بھی نیو ایئر ریزولوشن رکھی ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے ہم ان کی ہیلپ، ان کی مدد ہم کر سکیں۔ تو وزن کم کرنے سے لے کر ہم وزن پہ بات کریں تو ایک بڑا سیدھی سی بات ہے کہ ہمیں ہم لوگوں کو ایجوکیشن کرتے، ہیلتھ ایجوکیشن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ وزن اپنا کم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہتر اور عملی بات یہ ہے کہ پہلے اپنی ڈائٹ کو اپنے آپ کو سمجھنا، اتنا تھوڑا وقت دیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ وزن بڑھتا کیسے ہے اور وزن کم کیسے ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں آج میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جسم جو ہے، ہم ظاہر ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا وزن 6 7 8 پاؤنڈ ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ خوراک جب ہم لیتے ہیں تو خوراک میں سے بہت سارے نیوٹرینٹس ہیں جس سے ہمارا وزن آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ تو ہم اچیو کرتے ہیں جو پہلے جو سال ہیں مرد کے لیے 18 19 سال تک تو ہماری گروتھ رہتی ہے، ہماری ہائٹ بڑھتی ہے، تو ہم جو ہے اس میں ہڈیاں انلارجمنٹ ہوتی ہے اور یہ ساری جو گروتھ ہوتی ہے، اس وقت تک تو ہمیں جو نیوٹرینٹس جو بھی ہم خوراک کھا رہے ہیں وہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے۔ ایک فزیولوجیکل جو ایک قدرتی نشو و نما کا عمل ہے، اس میں جو عمل جو ہے اس میں وہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اگر ہم جو ایکسیس فوڈ ہم کھائیں گے تو اس میں جب ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے تو وہ ہمارے جسم میں ایک ان بلٹ، ہمارے جسم میں قدرت نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ ہم جو بھی ہم خوراک کھاتے ہیں اس کو ضائع نہیں، ہماری جو باڈی ہے اس کو ضائع نہیں کرتی۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو خوراک تو ہم نے استعمال کر لی، ہمارے جسم میں ہر وقت ایک عمل جاری ہے جس میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل بھی جاری ہے، اور اس میں ساتھ میں ریپیئر کا، جیسے اس کی تعمیر نو کا عمل بھی جاری ہے۔ تو اس سارے عمل کے لیے اس کو جو بیسک میٹابولزم جو باڈی کو اس کو کہتے ہیں کہ وہ تو جاری ہے، اس میں جتنی جو نشو و نما کے لیے اور جو ٹوٹ پھوٹ کے عمل کو روکنے کے لیے، اس کو ریپیئر کے لیے جو بھی ہمیں کیلریز انرجی چاہیے وہ ہمیں ضرورت کے مطابق ہم استعمال کرتے ہیں۔ کچھ جو ہے توانائی جو ہم خوراک سے لیتے ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز کے لیے، جب ہم کام کرتے ہیں، ابھی میں باتیں کر رہا ہوں تو میں مسل یوز کر رہا ہوں، میں سانس لے رہا ہوں تو میں مسلز یوز کر رہا ہوں، جو چلنے پھرنے سے ہم لوگ جو بھی ہم یوز کرتے ہیں، اس سارے کام کے لیے ہمیں توانائی چاہیے جو ہمیں گلوکوز سے آتی ہے، جو گلوکوز جو ہے وہ ہمیں خوراک سے ملتا ہے۔ تو یہ ایک قدرتی عمل ہے جس میں ایک جو خوراک ہم کھاتے ہیں وہ ہمیں ایک توانائی مہیا کرتی ہے۔ اگر ہم توانائی اپنی ضرورت سے زیادہ ہم لیتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر ایک ان بلٹ ایک قدرت نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ جو بھی ہم توانائی اپنی ضرورت سے زیادہ لیں گے وہ اس کو جو جسم ہے وہ فیٹ میں کنورٹ کر کے ایک سٹور میں کر دیتا ہے۔ جیسے ایک بینک کے اندر اگر آپ کی جو تنخواہ ہے وہ 5000 پاؤنڈ ہے یا 4000 پاؤنڈ ہے، تو اگر آپ استعمال اس کو 2000 پاؤنڈ کرتے ہیں تو باقی 2000 اس کو ریزرو رہتا ہے۔ اسی طرح سے باڈی جو ہے اس کو ریزرو کر دیتی ہے فیٹ کے صورت میں۔ ابھی اس میں بہت ساری عوامل ہیں کہ اگر ایک شخص اس کو نیچرلی ہیوج بہت زیادہ سٹرگل یا بہت زیادہ کوشش کے بغیر اگر وہ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اتنا مشکل نہیں ہے۔ ان کو یہ سمجھنا کہ کون سی خوراک جو ہے میں کھاؤں، کون سی خوراک میں استعمال نہ کروں، اور صرف اسی طرح اور کس وقت میں کھاؤں اور کتنی مقدار میں کھاؤں، یہ ساری چیزیں اگر ہم اپنے مریضوں کو سمجھا سکیں تو اس میں ان کے وزن کے کم کرنے کا عمل بڑا آسانی سے ہو سکتا ہے۔ ابھی بعض لوگ جو ہیں ان کو کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے ڈائبٹیز ہے، جیسے ایک انڈر ایکٹیو تھائرائڈ ہے جس کے اگر ان کا تھائرائڈ کام نہیں کرتا ہے، یا اس طرح کی کوئی اور جو ہے وہ میٹابولک ڈس آرڈر ہے، یا ایسی بیماریاں ہیں جس میں ان کی جو ہے وہ جو جسم ہے اس میں کچھ ہارمونل امبیلنسز ہیں، یا ایسے لوگ جن میں چلنے پھرنے میں معذوری ہے، کہ ان میں سیویئر آرتھرائٹس ہے، یا ان کو ہارٹ کی پرابلم ہے کہ وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے مشکل ہے وزن کم کرنا ایک ہیلتھی انڈیویجول کی نسبت۔ اگر ایک شخص جو ہے اس کو جسمانی طور پر کوئی ایسے خدا نخواستہ کوئی سیریس بیماری نہیں ہے تو اور ان کو وہ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے نسبتاً یہ بہت آسان بات ہے کہ وہ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ اس میں ابھی پروگرام میں بات کروں گا کون سی خوراک جو ہم استعمال کریں اور کون سی خوراک ہم استعمال نہ کریں۔ تو ابھی اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس میں کوالٹی آف فوڈ اور
کوانٹٹی آف فوڈ اینڈ ٹائپ آف فوڈ. یہ 3 چیزیں جو ہے نا اس کا اگر ہم بیلنس ٹھیک سے کر لیں تو وزن کم کرنا بہت آسان ہے. بالکل جی، اس پہ بات کریں گے کہ وزن کم کرنا ہے تو آسان، لیکن پتہ نہیں ہمارے لیے کیوں یہ مشکل کام ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. جی ہاں، وزن کے بارے میں اگر آپ فکر مند ہیں تو یہ پروگرام آپ کے لیے. آج ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ لائف سٹائل کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں. نئے سال میں ہم اگر یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، وزن کو کم کرنا ہے، ڈائبٹیز سے دور رہنا ہے اور اپنے آپ کو صحت مند رکھنا ہے، تو کیسے ہم صحت مند رکھ سکتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر عرفان ظفر موجود ہیں، جو کہ بلیک برڈ میں ایک جی پی کے طور پہ کام کرتے ہیں اور ماشاءاللہ کمیونٹی میں بڑی ایکٹیو ہیں، اور آج ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اسکرین پہ ایک نمبر آ رہا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک نئی سیٹ اپ ہے. اب امہ چینل ماشاءاللہ مسلم امہ ٹی وی کے نام سے ایک نیا چینل بھی انہوں نے شروع کر چکے ہیں، اور آج سے ہماری صحت کا پروگرام جو پچھلے 6 سال سے امہ چینل ٹی وی پہ آ رہا تھا، آج سے وہ مسلم امہ ٹی وی پہ آپ دیکھ سکیں گے 854 پہ. اور یہ سلسلہ اب ہر ہفتے اتوار کے روز دوپہر 2 بجے لائیو شو یہ آپ تک پہنچایا جائے گا. اور اس کے لیے پلیز اگر آپ اپنے دوستوں ساتھیوں کو بھی بتا دیں، کیونکہ چند دن پہلے ہی اس نئے چینل کا لانچ ہوا تھا. جتنے بھی اردو کے پروگرام ہیں وہ اسی چینل پہ ہوں گے. اگر آپ یہی پروگرام ہیلتھ کا شو انگلش میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ پھر امہ چینل 820 پر ہر جمعرات کو رات 8:30 بجے تک 8:30 بجے کو آپ تک پہنچایا جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب، ظاہر آپ نے کہا کہ وزن کم کرنا ویسے جو طریقہ بڑا آسان ہے، لیکن اس کو کرنا سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے. ایگزیکٹلی کہ جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے جو اکثر جو مریض ہیں وہ بہت اسٹرگل کرتے ہیں، ان کو بہت مشکل ہے ان کے لیے وزن کم کرنا. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو پوری جو وزن کے پروسیس کی سارے عمل کی سمجھ نہیں آتی ہے، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں، ڈائٹ کا ڈیفرنٹ پلان کرتے ہیں یا ایکسرسائز کا پلان کرتے ہیں، اس میں وہ پوری طرح سے کاربند نہیں ہو پاتے، اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے. تو پہلی بات کریں گے، ہم نے پہلے بات کی کہ ہمیں 3 چیزوں کو ہم نے نوٹ کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہم نے کرنی ہے کہ کوالٹی آف فوڈ جو ہم اس کو دیکھنا ہے کہ اس میں ہم کیا چینجز لا سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھو خوراک جو ہے ہمیں بہت ضروری ہے. اگر خوراک ہم نہیں کھائیں گے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. یہ تو سمپل سی بات ہے، اور خوراک پہ بڑی تفصیل سے بات کریں گے. ایک کال لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ سائرہ ملک مینچسٹر سے. السلام علیکم سائرہ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیا کہنا چاہیں گے سائرہ؟ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے ڈائبٹیز ہے اور ساتھ ہی تھائرائیڈ بھی خراب ہے. میں تھائریکسین کی ٹیبلٹ لیتی ہوں. جی جی. تو میرا ویٹ کم نہیں ہوتا، تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ کیا ایسی چیز ہے کہ جس سے ویٹ لوز ہو جائے؟ اچھا، تو ڈائبٹیز بھی آپ نے کہا کہ آپ کو ہے؟ جی ڈائبٹیز آپ کو ہے؟ جی ڈائبٹیز بھی ہے اور تھائرائیڈ کا مین تھائرائیڈ کا پرابلم ہے کہ اس کی وجہ سے ویٹ لوز نہیں ہوتا. تو سارا آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر اباؤٹ 50. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب کوئی سوال کریں؟ بالکل جی نہیں، بالکل اس پہ بالکل بات کریں گے. ٹپیکل پیشنٹ ہیں ہمارے جن سے بات کر رہے ہیں. تھینک یو سائرہ. ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھتے رہے گا، انشاءاللہ بڑی تفصیل سے بات کریں گے. بلکہ ابھی اسی پہ ہی کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ خوراک پہ بات کریں. اب سائرہ نے جو اٹھایا وہ جو اہم کویشچن ہے، ایک تو ڈائبٹیز ہے ان کو، لیکن تھائرائیڈ کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس سے بھی وزن بڑھنے. بالکل جی بالکل. میں نے پہلے بھی جیسے میں نے بات کی کہ جن لوگوں میں پرابلم کوئی اور بھی بیماری ہے، جیسے ان کو ہماری کالر نے جن کو تھائرائیڈ بھی ہے اور ڈائبٹیز بھی ہے. ابھی ایسا ہوتا ہے کہ تھائرائیڈ جو ہے ایک میٹابولک ہارمون ہے، جس میں اگر اس کی کمی ہو تو اس میں جو جسم کی جو میٹابولک ریٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اس میں وزن کم کرنا نسبتاً مشکل ہو جاتا ہے. اور جن لوگوں کا تھائرائیڈ انڈر ایکٹیو ہوتا ہے، جیسے ہماری کالر نے بتایا، تو ان کا وزن جو ہے وہ نسبتاً جو ہے وہ ایک فلی نارملی یو تھائرائیڈ یا نارمل تھائرائیڈ پیشنٹ کی نسبت جلدی بڑھتا ہے. تو ابھی ان کو جو پرابلم ہے وہ بالکل جینوئن پرابلم ہے، اور ان کو ہم ڈیفینیٹلی ہم ایڈوائز کریں گے کہ آج ان کو کہ کیسے ہم ان کی ہیلپ اور سپورٹ کر سکتے ہیں. تو ہم اب اسی چیز پہ بات کر رہے تھے کہ خوراک میں اگر ہم پہلے دیکھیں کہ ہم خوراک کے اندر
ہم کیا کھاتے ہیں، اس کی کوالٹی آف فوڈ کیا ہے. تو میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھو خوراک میں اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کر لیں، ایک چیز ہوتی ہے گلائسیمک انڈیکس. ہر خوراک کی اس کو ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے کہ اس کی گلائسیمک انڈیکس کے اوپر. ابھی عام شخص کو تو گلائسیمک انڈیکس کا اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ گلائسیمک انڈیکس کیا چیز ہے اور اس کو ہم کیسے سمجھیں. لیکن یہ خوراک کو ہم ڈیوائڈ تقسیم کرتے ہیں اس بات پہ کہ کتنی جلدی ہضم کھانے کے بعد یہ جو ہے اس کو جو ہے وہ باڈی جو ہے ہضم کر کے اس کو گلوکوز کے اندر تبدیل کر دیتی ہے. اور جو خوراک ایسی ہے جس کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جلدی اس کو بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے، یہ جلدی وہ ہضم ہو جاتی ہے. وہ خوراکیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ اس میں گلوکوز بہت جلدی رائز ہوتا ہے. اور اس میں ایسی خوراک میں جس میں گلوکوز جلدی رائز ہو جاتا ہے وہ خوراک جو ہے اس میں وزن جو بڑھنے کا جو عمل ہے اس میں زیادہ ہوتا ہے. اور ایسی تمام خوراکیں جو ہیں میں ایڈوائز کروں گا اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، کہ اگر آپ تھوڑا سا ٹائم اگر سپینڈ کر کے ایک سمجھیں. ایک آج کل جو ہے دیکھیں انٹرنیٹ جو ہے ایک فری اویلیبل سورس ہے. اس میں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو سمجھیں کہ خوراک کی کوالٹی جو ہم کھا رہے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا چیز کس طرح سے کھانی ہے. ابھی میں یہ پریچ نہیں کروں گا کہ آپ یہ کھائیں آپ یہ نہ کھائیں، یہ ایک پرانی بات ہو چکی ہے. دیکھیں بہت مشکل ہے، ہر شخص کی خوراک جو ہے وہ اپنی پسند کی ہوتی ہے. ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ جو ہے وہ مرغ نہیں کھائیں یا آپ روٹی نہیں کھائیں یا یہ نہیں کھائیں. میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ آپ اپنے آپ کو دے دیں کہ ہم نے گلائسیمک انڈیکس میں نے چیک کرنا ہے کہ اس خوراک کہ یہ کتنی دیر میں ہضم ہوتی ہے. اگر ہم نے براؤن بریڈ کھانی ہے یا اپنے وائٹ بریڈ کھانی ہے یا اپنے ایپل لینا ہے، دیکھیں ہر چیز کا چارٹ موجود ہے. ہم جو مختلف ملکوں کے جو سائنسدان ہیں، ڈائٹیشنز ہیں، ہم نے بہت کام کر کے تو اس کے گلائسیمک انڈیکس بنائے ہوئے ہیں. تو یہ فریلی اویلیبل ہیں. انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کریں تو NHS ویب سائٹس پہ ہیں، یہ بتا دیں گے آپ کو کہ کتنی جلدی یہ خوراک ہضم ہو جاتی ہے. تو آپ ایسی خوراک استعمال کریں جس کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ نہیں ہے، جس کا لو گلائسیمک انڈیکس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوراک لمبی دیر میں ہضم ہوگی. ابھی مثال کے طور پر میں بتاؤں گا کہ اگر ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم ایک ایگ اور بریڈ جو ہے وہ لے کے اس کو فرائی، اس کے اوپر مارجن لگائیں یا ٹوسٹ بٹر لگا کے ہم کھا لیں، یا ہمارے پاس یہ بھی چوائس ہے کہ ہم ایک جو کنسنٹریٹ سے جو ہے وہ اورنج جوس لے لیں یا ایک فریش اورنج جوس لے لیں یا ایک جو فریش فروٹ لے لیں. اب یہ ہمارے پاس چوائسیز موجود ہیں. یا ہم سیریل کھا لیں یا کچھ بھی نہ لیں یا بسکٹ لے لیں چائے کے ساتھ. دیکھیں یہ ساری چیزیں موجود ہیں ہمارے لیے، اور سمجھنا تھوڑا سا اس میں ضروری ہے کہ ہمارے لیے بہتر کون سی چیز بہتر. ٹھیک ہے. ابھی اس کو سمجھنے کے لیے یہ بہت مشکل ہے ایک عام آدمی کے لیے کہ بھئی کس میں کتنی کیلریز ہیں، کون سی جو ہے وہ جلدی ہضم ہو جانے والی خوراک ہے. تو اس میں یہ ایک سمپل سی میں بات کروں گا کہ آپ اوائڈ کریں کہ جو بھی جو جوسز ہے، خاص طور پہ میں لیٹس اسٹارٹ وتھ جوسز. جو کنسنٹریٹ سے جو بنے ہوئے جوسز ہیں وہ میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ اگر آپ کو ویٹ کا پرابلم ہے تو وہ جوس جو کہ فرام کنسنٹریٹ جس پہ لکھا ہوا وہ استعمال نہ کریں. حالانکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جوس والے ہوں گے، یہ ہمارے لیے اچھے ہوں گے، لیکن بالکل یہ اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہوگی. اب ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے فوراً بعد ڈاکٹر ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے، وزن کم کرنے کے حوالے سے، ڈائبٹیز کے حوالے سے، یا کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں. لیکن پہلے ایک چھوٹی سی بریک، اور انشاءاللہ بریک کے فوراً بعد یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. کہیں بھی جائیے گا نہیں، دیکھتے رہے گا پروگرام ہماری صحت. السلام علیکم.